बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। जिस दिन से पाकिस्तानियों ने ये वाली आवाज़ और ये वाला जुमला सुना है ना, ये ऐसा मनहूस जुमला है कि उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तानियों ने सुख का सांस नहीं लिया। और जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ इस एक जुमले के बाद हुआ, उसकी मिसाल कहीं और मिलती भी नहीं है। 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. तो जब से इन्होंने कहा कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने कोई खास अच्छी खबर नहीं सुनी। इन्हीं पाकिस्तानियों के साथ वो कुछ हुआ है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। इन्होंने इल्जामात लगाया कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई बढ़ा दी है, मईशत तबाह हो रही है, इस किस्म के इल्जामात लगाए। और उसके बाद से लेकर अब तक किसी एक शोबे में भी पाकिस्तान संभल नहीं सका। चाहे दिफा का शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई, दहशतगर्दी के ऐसे खौफनाक वाकयात हुए, इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े फेलियर हुए पाकिस्तान में, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की नाकामी हुई। हाँ, इंडिया के जहाज पाकिस्तान ने गिराए, वो बहुत अच्छी बात थी, उसको कल सेलिब्रेट किया पाकिस्तानियों ने, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रखे गए। कुछ प्रोग्रामों पे लोग एतराज भी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने एक तकरीर भी की, तकरीर तो वो अच्छी करते हैं, यानी जिसने लिख कर दी उसने अच्छी बातें लिख कर दी, लेकिन तकरीर में कॉल और फेल के अंदर जब तजाद हो तो फिर चीजें ठीक नहीं हो सकती। यानी जब एक मौका मिला था, पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, जिसका जिक्र फील्ड मार्शल ने अपनी तकरीर में भी किया, तो बजाय इसके कि उसका फायदा उठाया जाता और कौमी वहदत को मजीद फरोग दिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने और सोशल मीडिया ने, आम पाकिस्तानियों ने बहुत साथ दिया फौज का। जब फौज के पास मुश्किल वक्त आया तो कौम फौज के साथ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल वक्त खत्म हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को दोबारा कुचलना शुरू कर दिया, और वही जालिम रजीम अवाम के ऊपर मुसल्लत रखा जिसने अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान की माशी हालत आपके सामने है, तबाही और बर्बादी फेरी हुई है। इन्होंने मईशत की, अवाम का एक दिन भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया। ये जर्नैल उन जालिमों के साथ खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तान में आईपीपीज के घटिया मंसूबे लगाए थे। आईपीपीज पे मैं वीलॉग करने वाला हूं, 1-2 दिन का मेरा काम रह गया है। डिटेल रिसर्च के बाद आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तानियों को कितना बड़ा चूना लगाया गया है, और एक ऐसा वीलॉग करूंगा कि आपको बहुत सारे वो सवालात जो आपके दिमाग में है उन सब के जवाब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। सियासतदानों ने कई बार इकट्ठे बैठने की कोशिश की, लेकिन हुक्मरान जमात के सियासतदानों ने बार बार ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सियासतदान मिलकर बैठे और बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचे। हत्ता कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी उनकी पार्टी के लोगों ने, और हुकूमती जमात के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये नहीं करवा पाएंगे। वजह यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने फैसला किया हुआ है। अब तो जो वफाकी वुज़रा है वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर कहते हैं कि मैं या हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एक अदना वर्कर हैं। यही आप अंदाजा करें कि हम उनकी टीम के अदना वर्कर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की टीम के। तो नवाज शरीफ ने इतनी दहाइयों तक सियासत, यानी 50 साल होने वाले नवाज शरीफ की सियासत को, 40 साल तो हो गए इनको, इतनी लंबी सियासत नवाज शरीफ ने इसलिए की थी कि एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ की पार्टी के वुज़रा ये कह रहे होंगे कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, यानी एक सरकारी मुलाजिम के अदना वर्कर हैं। तो एक सरकारी मुलाजिम की जिसने रिटायर हो जाना है, घर चले जाना है, उसकी चाकरी के लिए अगर एक सियासी जमात बनी है तो फिर अफसोस है, नवाज शरीफ की सियासत का इससे बुरा अंजाम हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मार्का हक मनाया। अच्छा लगता है जब हमारी फौज जीते और किसी और मुल्क की फौज जो हमला करे पाकिस्तान के ऊपर उससे कामयाबी मिले, तो पाकिस्तानियों को तो अच्छा लगेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाईचारे के माहौल को जिस तरह जबरदस्ती जालसाजी के जरिए जुल्म और जबर से खत्म किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने आपको एक वीलॉग में कहा था 10 मई के बाद कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है। अब यहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बाद 2 रास्ते हैं, या तो वो बैकफुट पे जाएं और पाकिस्तान में निजाम को चलने दें, या वो निजाम को पूरी तरह से मजीद जकड़ लें, अपने मुखालिफिन को कुचल दें और अपने जाती मफादात हासिल करें। तो हासिल क्या किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने? छोटे छोटे फायदों के लिए कौमी भाईचारे को कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे फायदे क्या होते हैं? इस्तिस्ना मिल जाता है, एक्सटेंशन मिल जाती है, 5 साल की नौकरी हो जाती है, और क्या होता है? छोटा सा फायदा चंद लोगों का पूरी कौम का जो भाईचारे का एक फिजा बनी हुई थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने छोटे छोटे मफादात के लिए। नाज़रीन, अब आ जाए इंटरनेशनल खबरों की तरफ। मैंने आपको बताया था और बैनुल अक़वामी खबरों में यह छप रहा था कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए से अपना जवाब अमेरिका को भिजवा दिया, और ईरान ने यह कहा था कि वो अपनी कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने कहा था कि कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे या कोई ऐसी चीज कबूल नहीं करेंगे जो वो समझते हैं कि उनके मुल्क के मफाद के खिलाफ है। तो जो ईरान ने जवाब भिजवाया था उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही थी। मैंने आपको बताया भी था कि ईरान चाहता है कि पाबंदियों का खात्मा किया जाए, ईरान चाहता है कि उसके नुकसानात का अजाला किया जाए, ईरान चाहता है कि नाकाबंदी खत्म की जाए, ईरान चाहता है कि आबने हुर्मुज़ खुले, लेकिन ईरान के कंट्रोल के जरिए खुले। एक नए मुजव्वदा जो तरीकाकार है ईरान ने बनाया हुआ है, एक नए सिस्टम के तहत आबने हुर्मुज़ काम करे। अब वो कभी नहीं छोड़ेगा आबने हुर्मुज़ को। ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा लग गया है। वो इस असासे को, ये सोने की चिड़िया है,
اور یہاں سے ایران دبوچ سکتا ہے بڑے بڑے ممالک کو. تو ایران اب مجھے نہیں لگتا کہ یعنی کبے کو لات پڑی ہے اور اس کا کب نکل گیا, یہ بڑی صورتحال ہوئی ایران کے ساتھ. ایران اب اپنے ہرمز کو نہیں چھوڑے گا. یہ بین الاقوامی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں, پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں. اگر چھوڑ دے گا تو کن شرائط کے تحت چھوڑے گا, یہ ایک بڑی توجہ طلب بات ہے. پتہ نہیں کتنا بڑا کچھ ایران کو آفر کیا جائے تو وہ چھوڑ دے. پھر یورینیم کے معاملے کے اوپر ایران کچھ اور کہتا ہے, امریکہ کچھ اور کہتا ہے. ایک تیسرے ملک کی بات کی گئی, ٹھیک ہے یورینیم وہاں رکھ دیتے ہیں, لیکن اگر ٹاکس فیل ہو گئی تو وہ اپنی یورینیم واپس لے جائیں گے. امریکہ اس کے اوپر بھی نہیں مانتا. پھر امریکہ نے 20 سال کی آفر کی, ایران جو ہے وہ کم سالوں کی بات کرتا ہے. تو یہاں ایک دونوں کے اندر اختلاف رائے موجود ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے امریکی تجاویز کے جواب کو مسترد کر دیا, اور انہوں نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے ایک مختصر پیغام دیا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے دیا گیا جواب میں نے پڑھا ہے. جو انہوں نے لکھا یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس کے بعد کا جو مزید ٹویٹس کیے, جو مزید سٹیٹمنٹ دیے, وہ بڑے سخت ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہر ویکینڈ پہ صلح کی بات کرتا ہے, اور جب ویکینڈ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو جنگ کی بات کرتا ہے. ایک دم قیمتیں نیچے جاتی ہیں, ایک دم قیمتیں اوپر جاتی ہیں, اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیسہ بنا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر میڈیا بعض اوقات یہ الزامات لگواتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو یا اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے بھی اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسے سرمایہ کار ہیں مڈل ایسٹ میں جو کاروائیاں ڈال رہے ہیں, اور انہیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب سچویشن کدھر جائے گی. وہ اس حساب سے اپنی خریداری اور بعد میں سیل کرتے ہیں, اور اس میں وہ اربوں ڈالر بنا رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار یہ کہا کہ میں جنگ ختم کر دوں گا, پھر ایک دم صورتحال بدلتی ہے, وہ کہتے ہیں جی اب دوبارہ جنگ لگا دوں گا. اب نیتن یاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ رابطہ کیا. اس پہ نیتن یاہو نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اب اسرائیلی وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی, یورینیم قبضے میں لیا جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب ایران کے پاس جو موجودہ یورینیم ہے اس کا ذخیرہ جب چاہیں ہم چھین سکتے ہیں. یہ امریکی صحافی ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے بات کی. ایک پروگرام ہے دا نیشنل ڈیسک, اس میں گفتگو کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کسی بھی مرحلے پر ایسا کر سکتے ہیں جب چاہیں. امریکی فوج کے ذریعے سے اس مواد کی نگرانی ہم کر رہے ہیں, اور اگر کسی نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا اور ہم اسے نشانہ بنائیں گے. ہم یورینیم کو اٹھا بھی سکتے ہیں, لا بھی سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. یعنی اپنے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے یورینیم ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے, امریکہ کو پتہ ہے, امریکہ کسی کو اس کے پاس نہیں جانے دے رہا. اگر کوئی جائے گا تو اس کو تباہ کر دیا جائے گا, اور یورینیم کو امریکن جب چاہیں اٹھا کر وہاں سے لا سکتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کا ایک دعویٰ کیا. اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اسرائیل کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے رابطہ کیا, اور بعد میں بینجامن نیتن یاہو نے کہا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی, یورینیم کو ہم ہر حال میں قبضے میں لیں گے. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی قسم کی فیس سیونگ نہیں مل رہی, بہت بری طرح پھنس گیا ہے. امریکہ میں اس کے مواخذے کی باتیں ہو رہی ہیں. مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بدترین شکست ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر یہی صورتحال چلتی رہی اور مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا تو یہ ایک ایسا امریکی صدر ہوگا جس کو مواخذے کی صورت میں امریکی وائٹ ہاؤس سے نکلنا پڑے گا. اور اگر یہ وہاں سے نکلتا ہے تو جے ڈی وینس آ جائے گا. بہت سارے لوگ جے ڈی وینس کو آنے والے صدر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایک قاتلانہ حملہ پہلے ہو چکا ہے, اور ایک مرتبہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ ہوا, گو کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں لا سکا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بہت ساری خبریں امریکہ میں گردش کرتی رہتی ہیں, ان کی سیکورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت کیے گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی فیس سیونگ نہیں ملتی تو ایپسٹین فائل کا مسئلہ ہے, امریکہ میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مسئلہ ہے, اور اس جنگ کے اندر امریکہ کی جو درگت بنی ہے اس کا مسئلہ ہے. دیکھیں امریکہ میں ایک آرٹیکل آیا ہے, اور یہ دا اٹلانٹک کے اندر رابرٹ کیگن, یہ ایک بڑے ایکسپرٹ ہیں امریکہ میں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی کارروائیوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی کہ ایران نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا ہے. جن لوگوں کو پتا ہے شطرنج کی گیم کا, مجھے کوئی زیادہ نہیں پتا اس کا, لیکن چیک میٹ یہ ہے کہ وہاں سے آگے شکست ہے, وہ بہت مشکل ہوتی ہے وہاں سے نکلنا. تو ایران نے امریکہ کو چیک میٹ کر دیا ہے, اور امریکہ کو لگ بھگ شکست ہو چکی ہے, اور اس شکست کے ایسے دیر پا نتائج برآمد ہوں گے جو ماضی میں امریکہ کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان سے بالکل مختلف ہوں گے. وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں دا اٹلانٹک کے اندر کہ امریکہ یہ جنگ کیسے ہارا, ایران سے جنگ کیسے ہارا. رابرٹ کیگن نے جو آرٹیکل لکھا اس کا تھوڑا سا اردو ترجمہ میں نے نکالا آپ کے لیے, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس نے لکھا کہ واشنگٹن اس وقت ایران کے ہاتھوں چیک میٹ ہو چکا ہے. امریکہ نے فوجی دباؤ اور پابندیوں کا جو حربہ استعمال کیا تھا وہ ایران کے سیاسی عزائم کو توڑنے میں ناکام رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ کو ایک ایسے باغی سپر پاور میں بدل دیا ہے جو اپنے ہی بنائے ہوئے عالمی نظام کو تباہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی حکمت عملی میں کسی طویل مدتی منصوبے کا فقدان ہے, وہ محض وقتی طور پہ صورتحال کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں, انہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے لکھا کہ ایک نقطہ اٹھایا انہوں نے کہ امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک ناقابل اعتبار پارٹنر ہے. مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر رسوخ کم ہو رہا ہے,
یعنی پہلے لوگ بھروسہ کرتے تھے کہ امریکہ ساتھ ہے تو ہم بچ جائیں گے، اب لوگ بھروسہ نہیں کر رہے اور امریکہ کے ساتھ ویسے نہیں کھڑے، اور اب یہ خطہ بڑی عالمی طاقتوں روس اور چین کے لیے ایک کھلا میدان بنتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جنگ کے نتائج کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے اہداف جو مقرر کیے گئے تھے، جیسے کہ جوہری پروگرام کا خاتمہ یا حکومت کی تبدیلی، یہ اب ناممکن ہو چکا ہے۔ ایران نے اپنی بقا کی صلاحیت ثابت کر دی ہے، جس سے خطے میں جو ایک اسٹریٹجک توازن ہے وہ ایران کے حق میں جھک گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عالمی نظام کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس نے خبردار کیا کہ گزشتہ 80 سالوں سے قائم امریکی قیادت والا لبرل عالمی نظام اب ختم ہو رہا ہے اور دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جو زیادہ غیر مستحکم اور خطرناک ہوگا۔ رابرٹ کیگن کا جو یہ آرٹیکل ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا جو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں دنیا میں جو ایک عالمی نظام چل رہا تھا وہ ابھی شدید خطرے میں ہے، اور امریکہ کو تاریخ کی ایک بدترین شکست ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ماضی میں ہونے والی کسی بھی شکست سے زیادہ برے ہوں گے۔ ناظرین، اسی موقع پر سعودی عرب سے ایک شہزادے ہیں ترکی الفیصل، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف ہیں اور ان کے یہ شاہی فیملی کے ہیں، تو ان کا سٹیٹمنٹ آپ یہ سمجھیں کہ سعودی عرب کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ تو ان کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اور ایران کو جنگ میں دھکیلنے کا اسرائیلی منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو یہ خطہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گر جاتا۔ ہمارے ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں ایک ایسی جنگ میں لقمہ اجل بن جاتے جس میں ہمارا کوئی مفاد یا حصہ نہیں تھا۔ اسرائیل اس خطے پر اپنی مرضی مسلط کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور ہمارے گرد و نواح میں واحد با اثر قوت بن کر رہ جاتا۔ محمد بن سلمان نے ایران کو برادر خلیجی ممالک کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس موقع پر سعودی عرب میں اس وقت حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی جنگ اس کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے سٹیٹمنٹ کو دو طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اب تک جتنے دعوے کیے گئے اسرائیلی میڈیا کے ذریعے سے اور امریکی میڈیا کی طرف سے کہ سعودی عرب پوری طاقت سے اس لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا، وہ دعوے درست نہیں ہیں، اور انہوں نے بار بار کہا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو یہ سمجھنی پڑے گی کہ امریکہ بہت بالادستی رکھتا ہے، اس کا بڑا تسلط ہے عرب ممالک کے اوپر، اور وہ طاقت کے بلبوتے پہ اپنی کاروائیاں کرتا بھی ہے۔ لیکن بار بار محمد بن سلمان نے امریکہ کو روکا بھی ہے، جیسا کہ ابھی ایک پروجیکٹ فریڈم لے کر آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، تو محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک کال کے باوجود انہیں پروجیکٹ فریڈم روکنا پڑا تھا، کیونکہ سعودی عرب نے کارروائی کے لیے اپنے اڈے نہ دینے کا کہہ دیا تھا کہ یہاں سے آپ کارروائی نہیں کریں گے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کے اخبارات کی خبریں غلط ثابت ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سعودی سرزمین کو بارہا ایران کے خلاف استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اب وہ امریکہ ایک بالادست قوت ہے، وہ اپنی منمانی بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے جو ایک حقیقت ہے کہ عرب ممالک میں اور ایران کے بیچ میں ایک ٹسل تو چل رہی ہے، چاہے وہ یمن کے اندر ہے، چاہے وہ خطے کے دیگر ممالک کے اندر ہے، تو ان کے مفادات ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، الگ الگ ہیں، شیعہ سنی کی ایک رفت بھی ہے۔ اور عرب ممالک یہ ضرور چاہتے ہوں گے کہ ایران تباہ و برباد ہو جائے یا کمزور ہو جائے، یا ایک کمزور ایران شاید عرب ممالک کو زیادہ پسند ہو اس کی نسبت کہ وہاں پہ ایک مضبوط ایران کھڑا ہو۔ دیکھیں نا، جیسے یو اے ای ہے، وہ بہت کھل کر ایران کے خلاف بات کر رہا ہے۔ سعودی عرب جو ہے اس نے اپنا ایک موقف رکھا، قطر نے بھی، کہ نہیں ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کی سرزمین استعمال ضرور ہوئی ہے ایران کے خلاف۔ اب اس صورتحال میں جہاں پہ ایران نے اپنی طاقت کو ثابت کیا ہے، تو میرے خیال میں عرب ممالک کے دماغ میں شاید اب یہ بات آ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ ہمیں بات چیت کر کے معاملہ نمٹا دینا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بازوؤں پہ ان کا بھروسہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ ابھی حج کا سیزن ہے، اس کے بعد شاید صورتحال پھر بدل جائے، اور ویسے بھی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا کا دورہ ہے 13 سے لے کے 15 تاریخ تک۔ اس کے اوپر ہم ایک اسپیشل ویلاگ کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں کون سی چیزیں ماضی میں اور کون سی چیزیں آج تنازع کا باعث بن سکتی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی یہ ملاقات کتنی امپورٹنٹ ہے، اس پہ ہم ویلاگ کریں گے، اور یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس دورے میں بھی آبنہ ہرمز اور خلیجی صورتحال پر ہی بات چیت ہونی ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کو بتاؤں، اور یہ پاکستان کی جانب سے تردید آئی تھی، لیکن نیو یارک ٹائم نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے صاف دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانیوں کو باقاعدہ یو اے ای سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ آرٹیکل یہ کہتا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس کا درینہ اتحاد دراڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ اس دولت مند خلیجی ملک نے پاکستانی کارکنوں کی بڑے پیمانے پر بے دخلی شروع کر دی ہے، ایک ایسا اقدام جو پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے روزگار اور زر مبادلہ کے ایک اہم ذریعے کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اس بات پر ناخوش ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین پر ہونے والے ایرانی حملوں کی زیادہ سختی سے مذمت نہیں کی، یعنی جو کچھ ہوا وہاں متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان ویسے کھڑا نہیں ہوا جیسے سعودی عرب کے معاملے میں کھڑا ہوا، یہ متحدہ عرب امارات کو لگتا ہے اس آرٹیکل کے مطابق، جبکہ وہ بیک وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان امن کے لیے مذاکرات کی کوشش بھی کر رہا ہے۔
امارات کو ان حملوں سے شدید نقصان پہنچا، جس کے دوران اسے ایران کی جانب سے ہزاروں میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں شیعہ مذہبی حکام کا اندازہ ہے کہ اپریل کے وسط سے اب تک ہزاروں شیعہ پاکستانیوں کو امارات سے نکالا جا چکا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے 20 سے زائد ایسے پاکستانیوں سے بات کی جو اماراتی کمپنیوں میں ملازم تھے۔ ہر فرد نے انہیں بتایا کہ انہیں گزشتہ ایک ماہ کے دوران اچانک گرفتار کیا گیا، حراست میں رکھا گیا اور پھر ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ مزید یہ کہ امارات میں کاروبار چلانے والے 8 افراد نے بتایا کہ ان کے پاکستانی عملے کو حالیہ ہفتوں میں ملک بدری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آرٹیکل نے وہ بات کی ہے جس کی تردید پاکستان کی حکومت نے اور یو اے کی حکومت نے بھی کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن یہ نیو یارک ٹائم نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے اور پاکستان سے بھی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ یو اے ای سے پاکستانی ڈیپورٹ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، ان ممالک میں بادشاہت ہے، یہاں جمہوریت نہیں ہے۔ جب میں پاکستان سے نکلا افغانستان کے راستے اور میں ٹریول کرتا ہوا عرب ممالک میں آیا، تو میں نے عرب ممالک میں سٹے کم سے کم کیا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ان عرب ملکوں میں نہ رکوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں پہ بادشاہت ہے، یہاں پہ آپ جمہوریت کی بات نہیں کر سکتے، یہاں پہ میں وی لاگ نہیں کر سکتا، تو میں ٹریول کرتا رہتا تھا کنٹینیوسلی۔ شہید ارشد شریف کو بھی یو اے ای سے نکالا گیا تھا، تو یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ بادشاہت ہے، وہاں پہ جمہوریت یا جمہوری بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب آپ وہاں پہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں ایران کو، تو وہ پھر بڑا سخت رد عمل دیتے ہیں، اور پھر ان کے وہاں پہ کوئی اس طرح قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا، عدالت وغیرہ کا وہ معاملہ نہیں ہے، وہ سیدھا بندے کو باہر نکالتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں۔ کچھ پاکستانی وہاں پہ جیلوں میں اس چکر میں بند بھی ہے۔ لہذا یہ وہاں کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے۔ تو جو آپ یورپ میں کر سکتے ہیں، امریکہ میں کر سکتے ہیں، وہ آپ گلف ممالک میں نہیں کر سکتے جب تک کہ وہاں پہ بادشاہت ہے۔ آپ کے لیے وہاں پہ آواز اٹھانا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بے شک جدید دنیا کے مہذب ممالک میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔